औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली हक चैनल के मुअज़्ज़िज़ लोगों, अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मुबाहिला एक तारीख़ी और इस्लामी इस्तिलाह है जो इस वाक़े की तरफ इशारा करती है जब निजरान के ईसाइयों और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान सच्चाई को साबित करने के लिए मुबाहिला यानी बाहमी बद्दुआ का फैसला हुआ। जब निजरान के ईसाइयों ने इस्लाम कबूल करने से इनकार किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहस की तो अल्लाह ताला ने सूरह अल इमरान की ये आयत नाजिल फरमाई। सूरह अल इमरान आयत नंबर 61। और फिर जो लोग तुमसे इस बारे में झगड़ा करें बाद इसके कि तुम्हारे पास सही इल्म आ चुका है तो उनसे कहो, आओ हम अपने बेटों को बुलाते हैं और तुम्हारे बेटों को, और हम अपनी औरतों को बुलाते हैं और तुम्हारी औरतों को, और हम अपने नफ्सों को बुलाते हैं और तुम्हारे नफ्सों को, फिर हम मुबाहिला करें और झूठों पर अल्लाह की लानत भेजें। मुबाहिला पर वीडियो बनाने का मकसद दोस्तों ये है क्योंकि कुछ मुसलमानों ने अब मुबाहिला में भी हज़रत उमर को ऐड कर लिया है कि हज़रत उमर मुबाहिला में गए थे। हकीकत क्या है ये सब जानने के लिए दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। बात करना चाहता हूँ अल्लामा साहब आपसे, अल्लामा मुनीर अब्बास चिश्ती साहब। मैं कम वक्त में ही जरूर जानना चाहूंगा जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का मकाम और आपकी मंजिलत क्या है। आपकी फजीलत के चंद अब्वाब मेरे सामने रोशन फरमाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें इस खूबसूरत उन्वान पर लफ्ज़ करने का वैसे ही आपने मौका अता फरमाया। दूसरे मेहमानान गिरामी जो हैं, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे इस खूबसूरत प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, जिसका तल्लुक जनाब सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा बिन्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी से जो है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लफ्ज़ जिगर है। इससे बड़ी शान और उनकी क्या हो सकती है कि जनाब सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो शख्सियत है जिनकी रगों के अंदर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून है। ये निस्बत, ये शर्फ जो है जनाब ज़हरा को हासिल है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून है, आपकी औलाद है। और ये शर्फ भी जनाब सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा को हासिल है कि मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद जो है, नस्ल मुबारक जो है, वो जनाब सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ज़रिए से चली है। आज भी कहीं किसी जगह हमें सैयद देखने को मिलते हैं, नज़र आते हैं, तो ये जनाब सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा का सदका है कि जिनके तवस्सुल से अल्लाह ने मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को बाकी रखा और उनकी औलाद जो है हमारे सामने है। और इससे बड़ा शर्फ जनाब सैयदा ज़हरा के लिए और क्या होगा कि तिरमिज़ी के अंदर इमाम अबू ईसा तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि इस हदीस को नक़ल करते हैं कि मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन और हुसैन से प्यार किया, सुभान अल्लाह। और प्यार करते हुए आपने इरशाद फरमाया कि ये मेरी बेटी के बेटे हैं। अब जुमला माशाल्लाह। कामिल, बात मुकम्मल थी, लेकिन मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक बात को नहीं छोड़ा, बल्कि फरमाया ये मेरी बेटी के बेटे हैं और ये मेरे बेटे हैं, ये मेरे बेटे हैं, ये मेरी औलाद है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने जनाब सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा को अपनी औलाद जो है, उनकी औलाद को अपनी औलाद करार दिया, अपने बेटे करार दिए हैं। और नबी अलैहिस्सलाम ने उनके मुतल्लिक इरशाद फरमाया, जैसा कि कुतुब के अंदर है कि हज़रत मौला अली मुर्तज़ा हैदर करार शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब अबू जहल की बेटी से शादी करने का इरादा किया, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस मकाम पर ये इरशाद फरमाया था, इस मौका पर, कि फातिमा तो बदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। सुभान अल्लाह, जिसको रसूल खुदा ने अपने जिगर का टुकड़ा इरशाद फरमाया और इस कदर उनकी फजीलत को बयान फरमाया। और वो जन्नती औरतों की जो है वो मलिका है, सरदार है, ये शान भी उनको हासिल है। बिलाशुबा अल्लाह पाक उनके तवस्सुल से हमारी दुनिया और आखिरत को अच्छा फरमाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लामा असद अली शाकिर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ और मैं मुतवज्जो हूँ इस उन्वान से। रिवायात हैं और फजीलतों का अंबार है, मगर मैं फिर भी जानना चाहता हूँ जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का मकाम और मंजिलत आपकी निगाह में क्या है, और क्या उनका कोई सानी, कोई नज़ीर, कोई दूसरी मिसल नजर आती है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्ज़ खिदमत ये है कि इस तरह मुफ्ती साहब ने भी, चिश्ती साहब ने इरशाद फरमाया, निस्बत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाले से तो है ही वो शरफ अजीम, जिसका इदराक मैं समझता हूँ कि पूरी बशरियत के लिए मुमकिन नहीं है। नबी अकरम ने वो एहतराम जो एक बेटी को दिया जाता है उससे कहीं ज्यादा बढ़कर एहतराम जनाब सैयदा
فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا کو دیا، اور اس احترام کے لیے جو ہے مطلب عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے کہ یہاں ایک باپ جو ہے وہ احترام نہیں کر رہا بلکہ ایک رسول ہے. کیونکہ رسالت مآب کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول کا ہر عمل، رسول کا ہر قول وہ جو ہے من جانب اللہ جو ہے عصمت کا حامل ہے. رسول کسی خطا کے، کسی جو ہے لغزش کے، نعوذ باللہ کسی بھی جو ہے غلطی کے مرتکب نہیں ہو سکتے. تو رسول اگر احترام سیدہ میں کھڑے ہو رہے ہیں یا احترام سیدہ میں ان کے دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کر رہے ہیں، اہل سنت کی کتابوں میں روایات موجود ہے کہ آیت تطہیر کے نزول کے بعد کس طریقے سے ہر نماز کے موقع پہ نبی اکرم نے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ کہہ کر در سیدہ سلام اللہ علیہ پر سلام کیا. تو ساری کی ساری باتیں تاریخ اور جو ہے حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. بہرحال میں ایک طالب علم ہونے کے ناطے میری کیا آپ نے کہا آپ کی نگاہ میں کیا ہے، جب قرآن قصیدہ پڑھ رہا ہے جناب سیدہ کا، جب احادیث نورانیہ میں فضائل و مناقب سیدہ موجود ہیں، تو میں اپنی نگاہ تو کوئی سمجھتا ہی نہیں. جو حدیث میں ہے، جو قرآن میں ہے، اسی پہ ہم لوگ جو ہے غور و فکر کرتے تو ہمارے سامنے نئے نئے مضامین جو ہے سامنے آتے ہیں. مفتی صاحب نے تبرکاً کچھ حدیثیں پیش کی. ایک حدیث میں بھی جو ہے متفق علیہ حدیث جو کہ شیعہ سنی تمام کتابوں میں مل جاتی ہے، جس سے عظمت ہے جناب سیدہ اور عصمت ہے جناب سیدہ کہ بی بی جو ہے وہ معصومہ ہے. یہ دونوں مرحلے ثابت ہوتے ہیں. میں پیش کرتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنی بیٹی کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا، یا فاطمہ ان اللہ یغضب لغضبک ویرضى لرضاک. اے فاطمہ بیٹے، اللہ تیرے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے اور تیرے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے. پوری کائنات میں ہم سب امت مسلمہ میں اس وقت شامل ہے. اگر اپنے آپ کو دیکھیں، اس میں ہم سب جب کہہ رہا ہوں تو فقط جو ہے عوام الناس نہیں بلکہ خواص بھی ہیں، علماء بھی ہیں، ہمارے مراجع تقلید میں جتنے ہوں، جس بھی مرحلہ علم، مرحلہ فضل، مرحلہ کمال تک پہنچ جائے، ہم سب کسی نہ کسی مرحلے پر ایسے ناراض ہوتے ہیں کہ ہمارے ناراض ہونے سے اللہ ناراض نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارا ناراض ہونا غلط ہوتا ہے. یہ ہم سب ایسے راضی ہوتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے راضی ہونے سے اللہ راضی نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارا راضی ہونا غلط ہوتا ہے. بسا اوقات کسی مومن کی، کسی دینی بھائی کی حتیٰ کہ حرمت ہو رہی ہے، بےزتی ہو رہی ہے، اس کا مذاق اڑا جا رہا ہے، ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ یقیناً اس سے ناراض ہے. یا بعض اوقات وہ حرام کام جس سے ہم سب خوش ہوتے ہیں، اللہ یقیناً اس سے ناراض ہوتا ہے. اسی طریقے سے بعض اوقات کچھ چیزوں پہ ہم لوگ شدید ناراض ہوتے ہیں، اپنی انانیت کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، بری صفات کی وجہ سے. مجھے کیوں نہیں بلایا، مجھے کیوں نہیں پروٹوکول دیا، مجھے کیوں اہمیت نہیں دی، جبکہ اس میں فقط انانیت شامل ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ناراض ہونے سے ناراض نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارا ناراض ہونا غلط ہے. پوری امت، پوری بشریت کے لیے یہی قانون ہے کہ کسی کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض نہیں ہوگا، کسی کے راضی ہونے سے اللہ راضی نہیں ہوگا. لیکن مقام سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا صدیقہ کبریٰ یہ ہے کہ نبی نے فرمایا، فاطمہ بیٹے تمہارے غضبناک ہونے سے وہ غضبناک ہوتا ہے. یعنی محوریت، مرکزیت، پرکار کی نوک جہاں پہ ٹھہری ہوئی ہے وہ منزلت فاطمہ، کہ اگر بیوی ناراض ہو گئی تو اللہ ناراض ہوگا، تو اللہ غضبناک ہوگا. اس کے بعد ایک اور بڑا لطیف نقطہ میں ایک طالب علم ہونے کے ناطے عرض کر رہا ہوں کہ اگر میں ناراض ہو جاؤں تو مثال کے طور پر مرا گیا کچھ بھی، تو ہمارے پاس سلسلہ شریعت میں رد مظالم کا، قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھ لی، انا انزلنا پڑھ لی، جنازے کو کاندھا دے دیا، ایصال ثواب کر دیا. یہ سارے کے سارے وہ ذرائع ہیں کہ میں ناراض ہو کے مر بھی گیا تو بعد میں راضی ہونے کے نبی کریم نے وسیلے بتائے ہیں کہ تم بعد میں بھی اس شخص کو جو دنیا سے چلا گیا راضی کر سکتے ہو. لیکن مقام سیدہ یہ ہے کہ اگر جناب سیدہ ناراض ہو گئی تو کوئی وسیلہ کام نہیں کرے گا الا یہ کہ خود سیدہ راضی ہو جائے. وَيَرْضَى لِرِضَاكَ، ناراض بھی اللہ تیرے ناراض ہونے سے ہوتا ہے اور راضی بھی تیرے راضی ہونے سے. تو اس سے معلوم بھی ہوتا ہے کہ سیدہ اگر غضبناک ہو تو ان کا غضبناک ہونا بھی جو ہے وہ عصمت والا ہے، اور اگر راضی ہو تو ان کا راضی ہونا بھی عصمت والا ہے. یہاں سے میں ایک طالب علم ہونے کے ناطے عصمت جناب سیدہ کو اخذ کرتا ہوں. بی بی معصومہ ہے، دو عالم ہے، صدیقہ کبریٰ ہے، سلام اللہ علیہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. علامہ منیر ابا چشتی صاحب، میں ایک بنیادی سوال لے کے آپ کی طرف آؤں گا، اور ظاہر ہے میں نے آپ کی پوری حیات مبارکہ کی طرف جانا ہے، مگر جب ہم مباہلہ کی طرف دیکھتے ہیں اور قرآن کی آیت مباہلہ کے عملی پیمانے کو دیکھتے ہیں تو جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے سوا ہمیں کوئی نظر نہیں آتا. اور عنوانات پہ تو مشہور اور معروف ہے کہ دیگر صاحبزادیاں رہی ہیں اور حضور کو حضور سے نسبت ان کی معلوم ہے ہمیں. تو مباہلہ کے میدان میں جناب سیدہ ہی کیوں، اور آپ ہی مصدر اور محور ہی کیوں؟ جی ویس بھائی، عرض یہ ہے کہ مبالغہ کے حوالے سے پہلے بھی میں نے چند گزارشات کی تھیں اور پہلے کر دی تھی، لیکن آپ نے بہت خوبصورت یہاں سے نقطہ اٹھایا ہے کہ اگر جناب سیدہ زہرا جو ہے وہ مبالغہ میں تشریف لے جاتی ہے تو اس کے علاوہ باقی کسی خاتون کو نبی علیہ السلام نہیں لے کے گئے. اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے جو کہ میں نے پہلے بھی کہی ہے اور اکثر میں کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں صحیح احادیث صحیحہ جس کو کہتے ہیں، ان میں یہ بات ثابت نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لے کے گئے تھے اور آپ کے ساتھ جو ہے یہ 4 نفوس قدسیہ میدان مبالغہ میں گئے تھے جانا. یعنی کہ صحیح حدیث ہے. ضعیف روایات جو ہیں وہ ان کے متعلق ان چیزوں کو بیان کرتی ہیں، اور جو ضعیف روایات ہیں ان میں بہت ساری چیزیں پھر اور بھی مل جاتی ہیں. یعنی انہی ضعیف روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابن عساکر میں اس بات کو حضرت امام
جعفر نے اپنے والد جناب حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہما وہ نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر اور ان کی اولاد کو حضرت عمر، ان کی اولاد کو حضرت عثمان اور ان کی اولاد کو حضرت علی اور ان کی اولاد کو بھی لے کے گئے تھے، اور پورے منصور وغیرہ میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج کو بھی ساتھ لے کے گئے تھے، لیکن یہ ضعیف روایات ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باقی بیٹیاں جناب سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے علاوہ جو آپ کی بیٹیاں ہیں، بعض لوگ یہ اشکال پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باقی بیٹیوں کے متعلق کوئی حدیث وارد نہیں ہے، اگرچہ حدیث ہے طبرانی میں، لیکن اب چونکہ موقع نہیں ہے، لیکن یہ بات کم نہیں کہ کسی کی رگوں کے اندر رسول اللہ کا خون ہو اور وہ یہ کہے کہ میں رسول اللہ کی بیٹی ہوں، مجھے یہ شک حاصل ہے۔ تو جو نبی کو بھی یہ فضیلت اور میں علامہ صاحب اس بات کو سمجھنا چاہ رہا ہوں، آپ فرما رہے ہیں کہ ایسی بھی روایات موجود ہیں جن میں دیگر صاحبزادیوں کو لے جانے کی نشاندہی ملتی ہے۔ علامہ صاحب آپ کے پاس ایسی کوئی روایت ہے جس میں وہ فرما رہے ہیں کہ اصحاب رسول بھی گئے ہیں، ان کی اولاد بھی گئی ہے؟ جی، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کے جانے کی بات نہیں کی، میں ابھی اس نقطے کی طرف آ رہا ہوں کہ یہ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی باقی بیٹیاں نہیں گئیں یا کوئی اور نہیں گیا، اسی کی طرف آ رہا ہوں۔ اب یہ کر رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باقی 3 بیٹیاں جو ہیں ان کی بھی یہ شان ہے کہ وہ رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں، لیکن مبالہ کے موقع پر چونکہ مبالہ جب ہوا، مبالہ کے متعلق جب نجران کے عیسائی آئے، یہ واقعہ جب ہوا جب، تو نبی علیہ السلام کی باقی 3 بیٹیاں جو ہیں جناب حضرت زینب، حضرت سیدہ رقیہ اور ام کلثوم جو ہیں، یہ صاحبزادیاں جو ہیں یہ پہلے سے انتقال کر گئی تھی، یہ اس وقت نہیں تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ بیٹا جناب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے تھے، سنی شیعہ تمام کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ وہ رسول اللہ کا بیٹا ہے۔ نبی علیہ السلام کی باقی بیٹیوں کے متعلق تو اختلاف ہے چلو، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا ابراہیم اس وقت موجود تھا، رسول اللہ اس کو بھی ساتھ لے کے نہیں گئے، تو یہ بات جو ہے اس بات کو رد نہیں کرتی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باقی بیٹیاں ہوں بھی نہ گئی ہوں تو ان کی فضیلت میں کمی آ جائے گی، یا ازواج کی یا کسی اور کی فضیلت میں کمی آ جائے گی۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے جو میں نے شروع میں کی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے کسی کو لے کے نہیں گئے، اس لیے لے کے نہیں گئے کہ عیسائی جو تھے انہوں نے اس چیلنج کو ایکسیپٹ نہیں کیا، انہوں نے نہیں کہا کہ ہم مبالہ کریں گے، اگر وہ ایکسیپٹ کرتے تو پھر رسول اللہ مبالہ کے لیے میدان میں آپ تشریف لے جاتے، پھر دیکھا جاتا کہ آپ کے ساتھ کون کون تشریف لے کے گئے ہیں۔ جو مبالہ کے متعلق آیت ہے اس کے ذیل میں جو حدیث ہے مسلم وغیرہ میں، اس میں بھی اگر آپ اس کے متن کو دیکھیں تو اس میں آپ کو یہ لفظ نہیں ملیں گے کہ یہ حضرات جو ہیں یہ مبالہ کے لیے گئے تھے، یعنی صحیح حدیث میں آپ کو نہیں ملے گا، جہاں ضعیف میں ملے گا، ضعیف میں اور چیزیں بھی ملیں گی۔ تو یہ بات جو ہے ویسے یہ بات تو بالکل کامل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے تشریف لے کے نہیں گئے، اگر تشریف لے کے جاتے اور اگر آپ کی بیٹیوں میں سے کوئی اور بیٹی زندہ ہوتی تو آپ ان کو بھی لے جاتے، لیکن آپ اپنے بیٹی ابراہیم جو آپ کا بیٹا ہے، آپ کا خون ہے، اور آپ اس کو بھی لے کے نہیں گئے۔ یہ بھی شیعہ سنی سب طرح اتفاق اس بات کے اوپر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو لے کے نہیں گئے، ضعیف روایات وہ بھی ان کے متعلق نہیں آتا، تو یہ بات بالکل ٹھیک ہو کامل گیا۔ میں علامہ اسد علی شاکر صاحب اس حوالے سے آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، قبلہ نے فرمایا کہ مباہلہ میں لے جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، مباہلہ ہوا ہی نہیں، حضور کی آل کا مباہلے میں جانا ثابت ہی نہیں ہے، اور ایسا کبھی ہوا نہیں کہ حضور گئے ہو اور مباہلے کے چیلنج کو ایکسیپٹ کیا گیا ہو، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے قل تعالوا ابناؤنا وابناؤکم، یہ آیت پریکٹیکل ہوئی ہی نہیں، وہ کہہ رہے ہیں۔ آپ کا اس حوالے سے کیا مطالعہ کہتا ہے؟ دیکھیے مفتی صاحب کی یہ بات تو صحیح ہے کہ انہوں نے مباہلے سے انکار کر دیا تھا اور مباہلہ نہیں ہوا، انہوں نے جب ان چہروں کو دیکھا، لیکن مفتی صاحب یہ بات کھا گئے کہ کیوں انہوں نے انکار کیا اور مباہلہ کیوں نہیں ہوا، وہ بھی بیان کریں، ان کی کتابیں موجود ہیں، اور خود اگر تفصیل سے مطالعہ کریں گے تو خود اہل سنت علماء نے اقرار کیا ہے۔ دیکھیے مباہلہ نہیں ہوا تھا، منیر عباس صاحب نے بات صحیح کی کہ مباہلہ نہیں ہوا تھا، جو نصارہ تھے ان کا جو نجران کا وفد پورا تھا، ان کے بڑے نے کہہ دیا تھا کہ میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ چہرے پہاڑوں کو حکم دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے، لہٰذا ہم ان ہستیوں سے مباہلہ نہیں کریں گے۔ اب ایک طرف تو ضعیف روایات میں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ مثلا پتہ نہیں عبداللہ ابن عمر اور جو ہے دیگر جو ہے صحابہ کرام ان کی اولادیں بھی گئی ہیں، اور صحیح جو احادیث ہے اس میں پھر یہ کیوں نظر نہیں آ رہا کہ جو ہے نبی اکرم کی ہستیوں کو لے کر گئے، جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا، حسن اور حسین، اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، فقط یہی لوگ گئے، اور یہ ایک نہیں مطلب سینکڑوں کتابوں میں بھرا پڑا ہے۔ اگر آپ مجھے کہتے تو میں وہ ساری کتابیں ساتھ لے کے بیٹھتا، اور چونکہ انتہائی ارجنٹ پروگرام ہوا ہے، کتاب کھول کے یہاں پہ اسکرین پہ میں دکھاتا کہ بھائی یہ اہل سنت عالم ہے، یہ جو بزرگ عالم ہیں، یہ لوگ یہ لکھ رہے ہیں کہ مباہلہ کے موقع پہ نبی اکرم کن کن ہستیوں کو اپنے ساتھ لے کر گئے۔ لے جانے کی واحد وجہ، اب یہ لوگ بولتے ہوئے ڈرتے ہیں، واحد وجہ یہ ہے کہ جو مباہلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہی ان لوگوں سے جو اہل بیت ہو، ٹھیک ہے، اور مباہلے میں بات ہی یہ ہوئی تھی کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے، نساءنا ونساءکم، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَکم، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے،
تو چونکہ بات مباہلے میں فقط ان خواص کی تھی جو کہ اہل بیت ہیں، جو کہ قریبی ہیں، ان اہل بیت میں شیعہ عقیدے کے مطابق اب یقیناً منیر عباس صاحب کو اس سے اختلاف ہوگا، ان کا مسلک ہے، بالکل حق رکھتے ہیں وہ اختلاف کرنے کا، لیکن ہمارا جو عقیدہ ہے اس عقیدے کے مطابق اہل بیت میں ہم لوگ بیویوں کو شامل نہیں کرتے. نبی اکرم کے اہل بیت میں نبی کی بیویاں شامل نہیں ہیں، اہل بیت میں یہ ہستیاں شامل ہیں، فاطمہ و علی اور حسن اور حسین سلام اللہ علیہم، اور اولاد حسین سلام اللہ علیہ امام زمانہ تک. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو ہم لوگ اہل بیت کہتے ہیں، منصوص من اللہ، اور وہ اہل بیت جو کہ درجہ عصمت پر فائز ہیں. لہذا نبی اکرم انہی اہل بیت کو لے کر گئے، اور اگر یہ کسی اور کو لے کر جاتے تو وہ آج کائنات پوری جو ہے، جس طرح ہم لوگ مباہلے کا جشن مناتے ہیں اس طرح اور مقامات پر بھی مباہلے کا جشن ہو رہا ہوتا ہے. سب پوری امت مسلمہ اپنے اپنے حساب سے اپنے اپنے اہل بیت کو لا کے مباہلے کا جشن منا رہی ہوتی. یہ واحد شیعہ قوم ہے پوری امت مسلمہ میں. آپ جا کے دیکھ لیجیے کتنا بڑا ہمارے یہاں مباہلے کا جشن ہوتا ہے. بلکہ بعض اوقات ہمارے یہاں مباہلہ اور غدیر کو ہم لوگ جو ہے متصل کر دیتے ہیں. 18 ذی الحج غدیر، 24 ذی الحج مباہلہ، ان دونوں کو پورا ایک ہفتہ ہمارے جشن منایا جاتا ہے. بڑے بڑے پروگرامز ہوتے ہیں. تو ہم لوگ چونکہ عظمت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا اقرار کرتے ہیں اس حوالے سے، اور کوئی ہم چھپا کے نہیں کرتے. اور اگر ضعیف حدیث ہوتی تو ہم لوگ بھی کوئی جشن نہ مناتے، کہتے نہیں میں ضعیف حدیث ہے. ہمارے سارے کے سارے علماء کرام جن احادیث کی بات کرتے ہیں وہ احادیث صحیحہ ہیں، احادیث معتبرہ ہیں، وہ یا تو صحاح ہیں یا حسان ہے. اس سے کم کی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں گے جی کوئی حدیث ضعیف اٹھا کے لیا اور اس حدیث ضعیف پر پورا دین کھڑا کر دیا. نہیں. بہرحال یہ مسلمات میں سے فخر رازی جیسوں نے، جلال الدین سیوطی جیسے علماء نے اس کا اقرار کیا ہے کہ یہ آیت جو ہے دلیل ہے فضیلت سیدہ و اولاد سیدہ کی اور فضیلت امیر کی. اب مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ آپ مجھے سماعت فرمائیے. چلیں اب اس سے ہم ان بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور مفتی صاحب کی طرف میں آتا ہوں. منیر چشتی صاحب، میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ مباہلہ تو بہرحال ایک چیپٹر ہے اور اس پہ انشاءاللہ ایک باقاعدہ پروگرام بھی کیا جا سکتا ہے. البتہ یہ کہ کیا یہ جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا اعجاز نہیں ہے، آپ کی مقام و مرتبت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے آپ کے نکاح کے معاملے میں بھی کسی کو اختیار نہیں دیا اور جو دیگر پیغامات آتے رہے اس کی طرف بھی متوجہ نہیں ہوئے، بلکہ خود اپنی مرضی سے جناب حضرت علی المرتضیٰ سے آپ کا عقد فرمایا. میں ان اعجازات کو دیکھ رہا ہوں اور پھر میں چاہتا ہوں کہ سیرت جناب سیدہ فاطمہ کو سمجھتے ہوئے اور پھر ان کی حیات سے اور ان کی شہادت تک جا سکوں. تو اس پہ آپ کیا فرمائیں گے؟ جی، جیسا کہ پہلے کچھ مبالغہ کے حوالے سے ہمارے دوست شافی صاحب نے کچھ کلام کیا ہے، تو چند باتیں یہ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مبالغہ کے حوالے سے چونکہ ایک الگ موضوع ہے، ہم اس کو زیادہ اس پہ کلام نہیں کرنا چاہتے. میں نے یہ الفاظ واضح کہے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کسی کو ساتھ لے کے جانا یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. لفظ یہ تھا. اگر بہت ساری کتابوں میں یہ واقعہ ہے، اس کا میں نے انکار نہیں کیا کہ بہت ساری کتابوں میں نہیں ہے. بہت ساری کتابوں میں کسی واقعے کے آ جانا صحت پہ دلالت نہیں کرتا. یہ واقعہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صحیح حدیث سے یہ چیز ثابت نہیں ہے. اور ضعیف میں تو پھر میں نے کہہ دیا کہ اور بھی چیزیں ثابت ہیں. اگر کوئی شخص یہ مانے کہ یہ 4 نفوس قدسیہ گئے تھے تو پھر باقیوں کو بھی مان لیں، باقیوں کو ماننے میں کیا حرج ہے؟ ٹھیک ہے. پھر انہوں نے یہ فرمایا کہ نبی کی بیویاں جو ہیں ہم ان کو اہل بیت جو ہے نہیں مانتے. شیعہ جو ہے وہ چونکہ اہل بیت نہیں مانتے نبی علیہ السلام کی بیویوں کو. اگر شیعہ نبی علیہ السلام کی بیویوں کو اہل بیت نہیں مانتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ خود قرآن نبی کی بیوی کو اہل بیت کہتا ہے. اللہ کا قرآن نبی کی بیوی کو اہل بیت کہتا ہے. قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. جناب سارہ کو اہل بیت کہا ہے قرآن نے، اور موسیٰ کی بیوی کو بھی کہا گیا ہے. تو جب قرآن کہہ دے تو خود خالق کہہ دے، جب اللہ پاک کہہ دے تو پھر میرے آپ کے یا کسی اور کے ماننے نہ ماننے، کہنے نہ کہنے سے کوئی فرق اس بات پہ نہیں پڑتا. پھر انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ مباہلہ کے لیے اہل بیت کے لیے ہی کہا گیا تھا. تو اس میں آیت میں کوئی ایسی تصریح موجود نہیں ہے، لیکن اس بات کی طرف اتنا ہم نہیں آتے اور اس بات کو اتنا نہیں لیتے. انہوں نے پیچھے جو ہے ناراضگی کے حوالے سے بھی بات کی ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اگر کسی سے ناراض ہوتی ہیں تو آپ یہ بتائیے، میرا ان سے سوال ہے، میں بڑے ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ جب جناب سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کسی سے ناراض ہوتی ہیں تو آیا ان کی ناراضگی جو ہے وہ کلی طور پہ آپ مانتے ہیں کہ اس کے متعلق آپ کوئی فتویٰ دے دیتے ہیں؟ جب کسی پہ سیدہ خطرناک ہو جاتی ہیں، کسی سے ناراض ہو جاتی ہیں، کسی کے اوپر غصہ کرتی ہیں، تو یہ میرا ایک ان کے اوپر سوال ہے. اس کا جواب میں امید کرتا ہوں یہ ضرور دیں گے مجھے. باقی جی علامہ صاحب آپ سے پوچھ رہے ہیں یہ کلی کا جناب سیدہ خاتون فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے حوالے سے آپ نے سوال کیا، بہت خوبصورت. بات کٹ جائے گی. آپ کے سوال میں کہتے ہیں نقد ہی پوچھ لوں گا تو زیادہ اچھا ہے، پھر میں وہ اپنا سوال دہرا لوں گا. جو آپ نے سوال رکھا ہے میں وہ شاکری صاحب سے پوچھ لیتا ہوں کہ وہ ناراضگی کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ کلی طور سے ناراضگی ہے یا یہ اس کا کوئی دوسرا حصہ ہے جس کو ہم سمجھا سکتے ہیں. تقاضا بشریت ہے یا جس کے اوپر بھی ناراض ہوگی تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ پھر وہی فتویٰ ہوگا کہ اللہ بھی غضبناک ہو گیا اور اس کے لیے جہنم ہے معاذ اللہ یا اس طرح کی کوئی بات ہے. تو یہ اس کی ناراضگی کی وضاحت کر دیں تھوڑی.
ناراضگی کی وضاحت کر دیں کہ جناب زہرا جب کسی پہ ہوتی ہیں، ناراض ہوتی ہیں، تو اس کی تھوڑی وضاحت کر دیں. بسم اللہ. دیکھیے آپ نے جو باتیں کی، اب یہ ہم لوگ مقام سیدہ پہ پروگرام کرنا ہے، تو میں مرازہ کرنے نہیں آتا، میں ویسے ہی آج کل بھاگتا ہوں مرازہ کرنے سے. میں نے بھائی کو کہہ دیا تھا، اور نقد آپ نے اتنی ساری باتیں کر دی، ہمارے کاکٹیل ہوتا ہے آپ نے وہ بنا دیے. ادھر سے آپ شروع ہوئے مباہلے سے ناراضگی پہ چلے گئے، ناراضگی سے وقت پر آ گئے، تو بہت ساری باتیں جمع ہوئی ہیں. بہرحال اب آپ چونکہ مباہلے کا آپ نے چھیڑا اور میں تو حق میں نہیں تھا، میں نے پہلے کہا کہ آپ اپنا ورژن پیش کریں، میں اپنا ورژن پیش کرتا ہوں، باقی عوام الناس جو پروگرام دیکھیں گے وہ خود فیصلہ کریں گے. میں آپ کے سامنے جو ہے یہ تفسیر ابن کثیر، تفسیر سعدی اہل سنت کی تفاسیر ہیں، ان کی عبارتیں پڑھ دیتا ہوں، اور خود آپ میں ترجمہ بھی کرنے کی زحمت نہیں کروں گا. میں آپ ماشاءاللہ عالم ہیں، مفتی منیر عباس چشتی صاحب. وآية المباهلة هي قوله تعالى إن مثل عيسى إلى آخره. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم، سورة آل عمران 59 و 61. وكان سبب نزول هذه الآية أن وفد نصارى نجران حين قدموا المدينة جعلوا يجادلون في نبي الله عيسى ويزعمون فيه ما يزعمون من البنوة والإلهية. یہ ان کا سارا جھگڑا تھا. فدعاهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إلى المباهلة. ہم یہاں پہ وعلیہ نہیں لکھا، ہم لوگ پڑھتے وعلیہ وسلم. بأن يحضر هو وأهله وأبناؤه وهم يحضرون بأهلهم وأبنائهم، جو میں نے کہا تھا آپ کی کتاب میں تفسیر ابن کثیر میں کہ نبی نے بلایا ان کو بھی کہ تم اپنے اہل اور بچوں کے اولاد کے ساتھ آؤ، اور میں بھی اپنے اہل اور اولاد کے ساتھ آؤں گا. پھر اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے. ثم يدعون الله تعالى أن ينزل عقوبته ولعنته على الكاذبين. یہ عبارت میں نے تو نہیں لکھی، میرے امی ابو نے تو نہیں لکھی. فأحضر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم وقال هؤلاء أهلي. یہ هؤلاء علیہ جملہ اسمیہ دروس البلاغہ آپ نے یقیناً پڑھی ہوگی، یہ حسن کا فائدہ دیتا ہے. یہی میرے اہل، اور کوئی میرا اہل نہیں ہے. جملہ اسمیہ هؤلاء أهلي. فتشاور وفد نجران فيما بينهم هل يجيبونه إلى ذلك فاتفق رأيهم أن لا يجيبوه. انہوں نے اتفاق کیا نصارہ نے کہ وہ نبی سے مباہلہ نہیں کریں گے، جواب نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، یہ کون لے کر آیا؟ یہ نبی اکرم نے ان کو ذکر کیا، اور آپ کی تفسیر میں ساتھ میں موجود ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ جن کا تعصب جو ہے وہ دنیا بھر میں مشہور ہے، مخصوصاً شیعوں کے خلاف، وہ بھی جو ہے مانتے ہیں اس بات کو. شیخ اسلام ابن تیمیہ نے بھی انکار نہیں کیا کہ نبی کریم مباہلے میں ان ہستیوں کو لے کر نہیں آئے تھے. شیخ الاسلام یہ کہہ رہے ہیں اما قدم علی وفاطمہ والحسن والحسین فی المباہلہ. عبید ربانی صاحب سماعت فرمائیے. فحدیث صحیح، شیخ الاسلام کہہ رہے ابن تیمیہ، آپ کہہ رہے ہیں حدیث صحیح میں ثابت نہیں ہے کہ نبی اکرم علی و فاطمہ و حسن حسین کو لے کر آئے تھے. میں نہیں بولنا چاہتا تھا، آپ نے مجھے مجبور کیا بولنے پر. فحدیث صحیح رواہ مسلم عن سعد بن ابی وقاص. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، سعد بن ابی وقاص سے حدیث طویل ہے، میں اس کا صرف لب مطلب پڑھ رہا ہوں. لما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا. صحیح مسلم میں وعلی نہیں ہے، میں اپنی طرف سے پڑھ اپنے عقیدے کے مطابق. عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهلي. یہ منہاج السنت النبویہ جو شیعوں کے خلاف کتاب لکھی، اس میں ابن تیمیہ نے ذکر کیا صحیح مسلم کا حوالہ دے کر. تو حضور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ حدیث صحیح میں نہیں ہے، یہ حدیث صحیح ہے، صحیح مسلم ہے، اس میں ہے کہ علی و فاطمہ و حسن و حسین کو نبی اکرم مباہلہ میں لے کر آئے. باپ نہ مانے، آپ صحیح مسلم کو بولنے، صحیح مسلم میں بھی ضعیف حدیث آ گئی ہے. فعلی الاسلام السلام. ٹھیک ہے، ابن تیمیہ یہ نہیں مانتے کہ یہ افضلیت کی دلیل ہے، اس میں کوئی افضلیت ثابت ہوتی ہے، لیکن ہمارے پاس یہ افضلیت کی بہترین دلیل ہے کہ نبی اکرم ان لوگوں کے علاوہ کسی اور کو نہیں لے کر آئے. کیوں؟ کیونکہ باقی جو ہستیاں تھیں، آیت تطہیر نازل ہوئی، اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہے، صحابہ کرام سے روایت منقول ہے کہ 17 مہینے نبی نے جناب سیدہ کے دروازے پر کہا السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ. یا رسول اللہ، مفتی منیر عباس چشتی کا دل بھی خوش کر دیتے. ایک دن جناب عائشہ کے دروازے پر بھی سلام کر دیتے آپ، جناب حفصہ کے دروازے پر بھی سلام کر دیتے. لیکن نبی نے 17 مہینے تک کی روایت ہے، در منصور جا کے دیکھیے، 6 مہینے 40 دن 5 مہینے 4 مہینے فقط نبی کریم نے اپنی بیٹی کے دروازے پہ کیوں سلام کیا؟ یا رسول اللہ یہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اتنے سارے مفتی صاحبان تڑپ رہے ہیں کہ کوئی ایک دن آپ کسی زوجہ کے دروازے پر سلام کر دیں تاکہ مفتیان بھی آپ کی امت مرحومہ امت مسلمہ میں شامل ہیں، ان کا دل بھی خوش کیجیے. نبی نے ایک دن سلام نہیں کیا. ایک اگر موضوع پر گفتگو ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے باپ. جی دوسرا کون سا موضوع مجھے بتائیے، میں تو بھول گیا ہوں کیا تھا وہ. ناراضگی والے عنوان کے اوپر بات کرنا چاہ رہے تھے، مگر میں پہلے چشتی میں صاحب ناراضگی والے عنوان پر ہی بات کرتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے. دیکھیے ہم جب بات کرتے ہیں ناراضگی، یہ تقاضا بشریت والی بات، یہ اہل سنت کی بات ہے. الحمدللہ شیعہ مسئلہ کی تقاضا بشریت والی بات نہیں کرتا، مطلب خاص نہیں کرتا، اس سے کلی ناراضگی کی بات ہو رہی ہے. جناب سیدہ اگر ناراض ہوں، اور مجھے معلوم ہے مفتی صاحب نے جو ہے فوراً سے ایک روایت پیش کر دینی ہے کہ وہ امیر المومنین سے بھی ناراض ہوئی تھی، اپنی ضعیف روایت اپنی کتاب سے نکال کے لے آئیں گے اور اس کے بعد اٹیک کرنے کی کوشش کریں گے. اس ضعیف روایت کی چارہ نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اگر ناراض ہوتی ہیں، اب اس میں تقاضا بشریت کہیے یا جو ہے نا آپ کوئی اور اس کو نام دیجیے، کلی بات ہو رہی کلی. سیدہ اگر کسی سے ناراض ہے، سیدہ اگر کسی پر غضب ناک ہے تو یہ غضب الہی کا باعث ہے. یہ ہمارا ورژن ہے، ہمارا عقیدہ ہے. آپ کو اس سے اختلاف ممکن آپ کیجیے. بسم اللہ.
منیر بھائی پاس آپ کا وقت ہے. پہلی بات یہ ہے کہ میں نے پتہ نہیں 3-4 دفعہ یہ بات کی ہے، شاید آواز نہیں ہے شافعی صاحب کو، اور انہوں نے ابن کثیر کا حوالہ بھی یہاں پہ پڑھا ہے. میں شافعی صاحب آپ سے بڑے ادب کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا، ابن کثیر سے آپ نے عبارت پڑھی، آپ نے اپنا وقت بھی لگایا، ہمارا وقت بھی گیا. ابن کثیر میں اس کی سند میں کہتا ہوں آپ پڑھ دیں. ایک صحیح روایت، صحیح بھائی میں نے صحیح مسلم کا حوالہ دیا ہے، صحیح مسلم سعد بن ابی وقاص صحیح روایت ہے، صحیح مسلم نہیں ہے، مسند نہیں ہے صحیح مسلم میں. آپ نہ بولیں، میں نہیں بولا نا اس وقت. جو آپ نے ابن کثیر سے عبارت پڑھی ہے، اس کی سند ہے آپ کے پاس؟ ایسے سال ہلا کے بتا دیں. نہیں ہے. اور ابن تیمیہ ہمارے لیے کسی کے لیے حجت نہیں ہے، نہ وہ قرآن ہے نہ وہ حدیث ہے. اس کی سند نہیں ہے جو آپ نے ابن کثیر سے پڑھا ہے. میں یہی کہتا ہوں ایک صحیح حدیث پڑھتے تھے، جو پڑھا تھا اسی کو سند صحیح کے ساتھ پڑھتے، کسی کتاب سے نہیں پڑھ سکے. اب آپ آئے صحیح مسلم کی طرف، میری طرف دیکھیے شافعی صاحب، میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں. صحیح مسلم سے نکال رہا ہوں آپ کے لیے. میں بتانے لگا ہوں صحیح مسلم کہا، میں بتانے لگا ہوں. اب اس کے بعد اب پہلا کے متعلق بات نہیں ہوگی، اب بات کو آگے بڑھائیں گے. صحیح مسلم کی جو آپ نے بات کہی ہے، صحیح مسلم کی ایک حدیث جو آپ نے پڑھی ہے نا، اس کے علاوہ بھی آپ کو چھٹی ہے. صحیح مسلم کی کسی ایک حدیث سے بتا دیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مباہلہ کے لیے ان 4 نفوس قدسیہ کو لے کے میدان مباہلہ میں اترے تھے. صحیح سند کے ساتھ مسلم کی ایک روایت پڑھ دیں، اس میں ہے جو آپ نے پڑھی ہے کہ یہ 4 نفوس قدسیہ نبی علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے مباہلہ کے میدان میں، ہے اس میں؟ سوال کرنا جواب چلنا شافعی صاحب نہ کریں. اب جی میں بیان کروں گا، بیان کیجیے، آپ بیان کیجیے. یہ حدیث نہ مسلم میں، نہ بخاری، ابو داؤد میں، نہ ترمذی میں، نہ ابن ماجہ میں، نہ نسائی میں، احادیث کی کسی کتاب میں ایک صحیح حدیث آپ کو نہیں ملے گی. آپ کو صحیح مسلم کی بات کر رہے ہیں، اس کے متن میں کہاں ہے یہ بات؟ نہیں ہے. بات ختم ہو گئی. میں دہرا چکا ہوں بات کو بار بار کہ صحیح حدیث میں یہ نہیں ہے. جب حدیث آپ لے کے آئیں گے ضعیف لے کے آئیں گے. اب آپ نے ایک اور بات کی میرے بارے میں کہ یہ ناراضگی کے حوالے سے ایک ضعیف روایت اٹھا کے لائیں گے کہ جناب حضرت امیر المومنین حضرت کرم اللہ وجہ الکریم جو ہے ان کے اوپر بھی جناب زہرا ناراض ہوئی تھی. شافعی صاحب میری طرف دیکھیے، آپ کے سامنے منیر عباس چشتی بیٹھا ہے، کوئی دوسرا مولوی نہیں بیٹھا کہ جو ضعیف حدیث آپ کے سامنے پڑھ دے گا یا آپ سے ضعیف حدیث وصول کرے گا. نہیں، یہ ایسا بندہ نہیں بیٹھا آپ کے سامنے. صحیح نہیں مان رہے، صحیح مسلم نہیں مان رہے، کیا مفتی عباس چشتی عباس؟ شافعی صاحب آپ ایسی بات نہ کریں. آپ مسلم کی حدیث پڑھیں، چلو بسم اللہ پڑھیں جس میں ہو کہ یہ گئے تھے. وہ سربانی صاحب یہ مطلب میں ہمیں دکھائیں گے کہ 4 نفوس قدسیہ حضرت جناب زہرا، جناب علی، حسن حسین اور حسن حسین اور رسول اللہ کو ملا کے یہ 5 افراد میدان مباہلہ میں گئے تھے. صحیح مسلم سے پڑھیں، چلو بسم اللہ پڑھیں. میں تو پڑھ چکا، آپ نے اس کو کہا کہ حدیث ہی نہیں ایسی، تو میں کیا آپ کیسے نظر کروں؟ حدیث نہیں ہے نا، آپ نے کہا صحیح مسلم ہے، دکھائیں مجھے. ہے نہیں یوسف صاحب آپ سے پورا حدیث ہے کی طرف چلا جاؤں گا. آپ اپنی گفتگو مکمل کر آپ اپنی گفتگو مکمل کر لیں تو پھر میں ان کی طرف جاؤں گا، آپ کا پورا وقت تاکہ ہم استفادہ کر سکیں. شافعی صاحب نے چونکہ گفتگو کی ہے تو انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے اوپر ایک مرتبہ بھی رسول اللہ نہیں گئے. میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی. حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق اتنی شان کافی ہے کہ وہ رسول اللہ کی زوجہ ہے، رسول اللہ کی محبوبہ ہے. ان کا حصہ، ان کی جگہ رسول اللہ کے ساتھ ہے، اور یہ کافی ہے بنت صدیق کے لیے کہ ان کی یہ شان ہے الحمدللہ. اور وہ ام المومنین ہے، قرآن ان کو ام المومنین کہہ رہا ہے، ازواج امہاتہم کہہ رہا ہے. بلا شبہ عائشہ صدیقہ صدیق اکبر کی بیٹی مومنوں کی ماں ہے، مومنوں کی، صرف مومنوں کی ماں ہے الحمدللہ. اب آپ نے کہا کہ صحیح حدیث پیش کریں گے، میں صحیح حدیث پیش کرنے لگا ہوں. شاکری صاحب آپ کی بارگاہ میں میں دیکھتا ہوں آپ کیسے ٹھکراتے ہیں. آپ کے مجلسی صاحب جو ہے اپنے کتاب جو ہے جلال الظہور میں جہاں معصومین کے اندر لکھتے ہیں کہ اس کی سند معتبر ہے، اور باقی کتابیں میراث العقول میں، ملاحظ الافجار میں وہ احادیث کی تصحیح کرتے ہیں مجلسی صاحب آپ کے. تو وہ حدیث جس کو آپ کے مجلسی صاحب معتبر کہہ رہے ہیں، اس حدیث کے اندر کیا آ رہا ہے ناراضگی کے حوالے سے ذرا سنیے گا، پھر میں ہماری سے بھی ایک حدیث پیش کر دیتا ہوں. حدیث سنیے کہ حبشہ سے حضرت جناب جعفر طیار نے حضرت علی کو ایک کنیز بھیجی، لونڈی بھیجی. وہ جناب علی کے پاس تھی، اور علی کے پاس جب لونڈی تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہاں آ رہا ہے اس کتاب میں کہ فدخلت فاطمہ علیہ السلام یوما فنظرت الى راس علی علیہ السلام فی حجر جاریہ فقالت یا ابا الحسن فالتها فقال لا واللہ یا بنت محمد فعلمت شیئا. جناب سیدہ زہرا نے دیکھا جب کمرے میں تشریف لائیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ. تو حضرت فاطمہ زہرا فرماتی ہیں اے ابو الحسن کیا آپ نے اس کے ساتھ. اب یہ دیکھیں یہ میری حدیث نہیں ہے، میری کتاب نہیں ہے، آپ کی حدیث آپ کی کتاب، اور اس کو مجلسی صاحب صحیح کہتے ہیں. تو آگے سے لفظوں پہ ذرا توجہ کیجئے گا میرے بھائی ویسر بھائی صاحب، آپ نے بھی توجہ کرنی ہے اور شافعی صاحب سے پوچھنا ہے. حضرت فاطمہ زہرا کے متعلق یہ حدیث بھی تہذیب الاحکام میں ابو جعفر
شیخ الطائفہ ابو جعفر محمد بن حسن طوسی نے لکھا ہے، کہیں گے تو میں حدیث پڑھ دوں گا، وہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کی حیات میں علی پہ تمام عورتیں حرام تھیں. یہ صرف تہذیب الاحکام میں نہیں، کئی کتابوں میں ہے. جب جناب زہرا کی حیات میں علی المرتضیٰ پہ عورتیں حرام تھیں تو جناب علی نے، جب اللہ نے حرام کر دیا تو کیوں ایسا کیا؟ پہلا سوال. دوسرا سوال، جناب زہرا نے کہا علی آپ نے، تو حضرت علی فرماتے ہیں فقال اللہ واللہ یا بنت محمد، اے محمد کی بیٹی میں نے کچھ نہیں کیا. اب جناب حضرت مولا مرتضیٰ نے ان کو یہ نہیں فرمایا ہے فاطمہ، ان کو کوئی لقب نہیں دیا، اور رسول اللہ کو کے لیے بھی کوئی القاب کا استعمال نہیں کیا، کہا اے بنت محمد، اے محمد کی بیٹی میں نے کچھ نہیں کیا. آگے سے جناب حضرت علی نے جب قسم کھا کے کہا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، حضرت فاطمہ زہرا نے علی سے کہہ دیں، اویس ربانی صاحب کو کچھ کہہ دیں آمنا وصدقنا، آپ کو کچھ کہہ دیں آمنا وصدقنا، مجھے حضرت علی کچھ کہہ دیں آمنا وصدقنا، حضرت فاطمہ کو صرف کہہ دے تو حضرت فاطمہ نے ان کی بات پر اعتماد نہیں کیا. تو حضرت علی نے قسم کھا کے کہا فقال لا واللہ یا بنت محمد، اللہ کی قسم ہے محمد کی بیٹی میں نے کچھ نہیں کیا. تو حضرت فاطمہ زہرا نے ان کی قسم کے اوپر اعتماد نہیں کیا، حضرت فاطمہ زہرا نے ان کی قسم کے اوپر اعتماد نہیں کیا، اور ناراض ہو کے اپنے والد گرامی کے گھر چلی گئیں، اور وہاں قالت کی رب الکعبہ، اور کہا رب کعبہ کی قسم میں اسی وجہ سے ناراض ہو کے آئی ہوں. تو پھر نبی علیہ السلام نے ان کو واپس بھیجا. آپ نے کہا ہمارے ہاں ناراضگی دائمی نہیں ہوتی، آپ نے کہا ہمارے ہاں اگر فاطمہ زہرا کسی کے اوپر ناراض ہو جائے اللہ کا غضب ہوتا ہے اس بندے کے اوپر. اب جناب رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ زہرا بنت رسول جو ہے علی کے اوپر جو ہے غضب ہوئی ہوئی ہیں، ان کی بات پہ اوپر اعتماد نہیں کیا، اور ان کو چھوڑ کے ان کے اوپر ناراض ہو کے اپنے بابا رسول کے گھر تشریف لے آئی ہیں. اور روایت کو آپ کے مجلسی صاحب نے صحیح کہا ہے، اور علل کے اندر شیخ صدوق نے اس کو لکھا ہے، سنی کتاب کی روایت نہیں ہے. شیخ صدوق اصول اربعہ کے محدثین میں سے ایک محدث ہے آپ کے شیخ صدوق، اس میں العلل کے اندر اس کو لکھا ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 163 ہے، اس کے اندر اس کو شیخ صدوق صاحب لکھ چکے ہیں کہ جناب زہرا ناراض ہوئی ہے. دوسری حدیث بھی سن لیجیے کہ آپ لوگ کہتے ہیں اپنی کتاب سے حدیث پڑھتے ہیں، میری کتاب نہیں ہے یہ ہماری ہے، یہ بھی شیخ صدوق کی کتاب ہے. اس کے اندر ہے انہ علیہ السلام اراد ان يتزوج ابنۃ ابی جہل علی فاطمہ علیہ السلام، حضرت علی المرتضیٰ نے ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ کیا. یہ کس کے اندر آ رہا ہے؟ امالی کے اندر. کون لکھ رہا ہے؟ شیخ صدوق لکھ رہے ہیں. بہار الانوار کے اندر باقر مجلسی صاحب اس کو لکھ رہے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ نے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوا، آپ منبر پہ جلوہ کرتے، فرمایا فاطمہ کا بدعتم منی، فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ومن آزاہا فقد آزانی ومن سرہا فقد سرنی ومن غازاہا فقد غازانی. نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے فاطمہ کا دل دکھایا، جس نے فاطمہ کو جو ہے اذیت دی اس نے رسول کو اذیت دی، اور جس نے رسول کو اذیت دی تکلیف دی غضبناک کیا اس نے اللہ کو تکلیف دی اذیت دی غضبناک کیا. بتائیے اب یہ فتویٰ کس پہ جائے گا جو آپ نے فرمایا کہ یہ تو ابدی ہے، یہ تو کلی ہے، یہ تو غضبناک ہو جائے جناب سارا، تو آپ علی کے اوپر غضبناک تو کیا فتویٰ ہوگا آپ کا؟ راکھی صاحب بہتر ہو گیا. میں جواب لے لیتا ہوں تاکہ اب ظاہر پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہے، اور میں شاکر صاحب کی طرف آ جاتا ہوں. اور جو باتیں انہوں نے فرمائی ہیں، ظاہر انہوں نے دو اچھی بات کی ہے کہ وہ میں جو کتاب پیش کر رہا ہوں وہ ہمارے مکتب کی کتاب نہیں ہے، وہ تشیع مکتب سے پیش کی ہے. تو اس پہ آپ اگر کچھ کہنا چاہیں اور اگر نہ کہنا چاہیں. مجھ سے پوچھ رہے ہیں یا آپ ان سے پوچھ رہے ہیں؟ میں شاکری صاحب سے پوچھ رہا ہوں. میں آپ سے پوچھوں گا تو آپ کا نام لوں گا. جی بسم اللہ. آپ کی خطابت مکمل ہو گئی، اب ہمارا دور شروع ہو جاتا ہے. مفتی صاحب نے کہا کہ ایک حدیث صحیح نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مباہلہ کے وقت جو ہے ان ہستیوں کو بلایا تھا، معین کیا تھا 4 نفوس قدسیہ کو. ٹھیک ہے، اب میدان میں لے کے جانے کی بات ہے، میدان میں لے کے گئے تھے. یہ اس طرح وہ پروگرام نہیں یار ہو پائے دیکھیں گا. آپ مفتی صاحب میدان میں لے کر گئے تھے، یہ جو آپ لڑ رہے ہیں میدان پہ، آپ اچھا ان کو بلایا تھا تو نہیں لے کے بھی نہیں کو جائیں گے نا، اگر بلایا ان کو ہے لے کے میدان میں کسی اور کو جائیں گے، رسول نہیں کوئی مفتی تھوڑی ہے کوئی توجہ سماعت فرمائیے. صحیح مسلم حدیث کا نمبر ہے 6220 6220، کتاب الجامع للمسلم، جس کو اہل سنت کہتے ہیں صحیح مسلم. اب ان کا مبنی کیا ہے، ان کا خاص مبنی مجھے نہیں معلوم، لیکن جمہور اہل سنت کا مبنی یہ ہے کہ صحاح ستہ میں 6 حدیث کی کتابوں میں جو حدیثیں آ جائیں ان کو لوگ صحیح مانتے. حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد وتقاربا في اللفظ قال حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن بكير بن مسمار عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا، معاوية بن أبي سفيان نے سعد کو حکم دیا، فقال ما منعك أن تسب أبا تراب،
تمہیں کس چیز نے روکا ہے ابو تراب کو گالی دینے سے، کیونکہ یہ سب امیر کائنات اس دور میں شروع ہوئی. فقال اما ما ذکرت ثلاثا قالهن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلن اسبه. میں جب بھی ان 3 صفات اور 3 مراقب کو یاد کرتا ہوں جن کو رسول نے فرمایا علی کے لیے، تو میں پھر علی کو کبھی بھی گالی نہیں دے سکتا. لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم. ان مناقب میں سے کوئی ایک میرے لیے ہو تو سرخ اونٹوں سے زیادہ، جو زمانے کی قیمتی ترین شے تھی، اس سے زیادہ عزیز مجھے یہ ہے کہ کوئی ایک منقبت میرے لیے ہو جائے. مجھے سینکڑوں سرخ اونٹ نہیں چاہیے، مجھے ایک ان فضائل میں سے کوئی فضیلت مل جائے. اس میں سے ایک جو ہے حدیث منزلت ہے، جس کو ذکر کیا سعد بن ابی وقاص نے، کہ نبی نے فرمایا اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى. اس کے بعد دوسرا یوم خیبر لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. پھر اس کے بعد ولما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهلي. یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، اور اس میں معین کیا کہ نبی نے ان 4 نفوس قدسیہ کو بلایا. اگر اور بھی تھے تو نبی نے ان کو کیوں نہیں بلایا، اور نبی نے حصر کیوں کیا، اللہم ہؤلاء اہلی کیوں کہا؟ یہ تو حصر ہے. یہ آپ کی دروس البلاغہ اور آپ کی جو مختصر متول موجود ہے، یہ جملہ مفید حصر ہے. اگر اس کے علاوہ اہل سے، یہ صحیح مسلم پڑھ رہا ہوں میں، یہ جو ہے مدنی ٹاؤن سے لکھی ہوئی آج کی 2024 کی کتاب تو نہیں ہے یہ اہل سنت جو ہے فیضان مدینہ سے چھپی ہوئی کتاب نہیں ہے، صحیح مسلم ہے، احادیث صحیح رسول اس میں موجود ہے. اور ایک صحیح حدیث میں بزرگ علماء اہل سنت لکھ رہے ہیں کہ جب مباہلے کا واقعہ پیش آیا، دعا رسول اللہ، دعا. مفتی صاحب کی نوک جو ہے وہاں پہ جا کے اٹک گئی ہے کہ میدان میں ہی لے کر گئے تھے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ مباہلہ نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے، ہم نے تو مانا کہ مباہلہ نہیں ہوا تھا، انہوں نے جزیہ دینے کو قبول کیا، وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے. ان نفوس قدسیہ کو دیکھنے کے بعد اب میدان میں لے کر، اگر کسی عبارت سے ثابت نہیں ہو رہا کہ میدان میں لے کر نہیں گئے تھے، آپ کسی عبارت سے یہ ثابت کر دیے صحیح حدیث سے کہ نبی نے ان 4 ہستیوں کے علاوہ کسی اور کو بلایا ہے. علی و فاطمہ حسن حسین کو نہیں ثابت کر سکتے آپ جسے کہتے ہیں کہ جو نا کسیانی بلی کھمبا نوچے، ادھر کھمبا نوچ رہے، میدان 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 میدان. اگر میں صحیح حدیث دکھا بھی دوں گا کہ میدان میں لے کر گئے تھے، پھر آپ نے کوئی نئی تعویل پیش کر دینی ہے. جہاں تک بات رہی وہ ابو جہل والے قضیے کی اور کہہ رہے حدیث معتبر حدیث صحیح، تو آپ کے پاس ہوگی معتبر صحیح. میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ میں جب اس ناراضگی کی بات کی وضاحت کروں گا تو یہ فوراً حدیث لے کر آئیں گے. میں ملتفت تھا، متوجہ تھا، اور انہوں نے وہی کیا. آپ کا مبنا اور ہے، ہمارا مبنا اور ہے. ہم لوگ جو ہے وثاقت اور وثوق کے اعتبار سے احادیث کا فیصلہ کرتے ہیں. جو محدثین کرام ہے، کچھ کا مبنا وثاقت والا ہے، کچھ کا مبنا وثوق ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں قرائن، کچھ چیزیں ہوتی ہیں دائیں بائیں یمین و یسار پر، جن کی مدد سے ہم لوگ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ حدیث معتبر ہے کہ غیر معتبر. میرا اپنا مبنا وثوق کا مبنا ہے، میں مبنا وثاقت کا قائل نہیں ہوں میں کہ بس سند کو دیکھا اور فیصلہ کر دیا. علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ہے، اپنی رائے ہے، میں ان کا بھی احترام کرتا ہوں. لیکن یہ کہ آپ جو ہے نا علامہ مجلسی کی رائے پیش کر کے اس کے بعد کہیں کہ بس وعلی الاسلام السلام ہو گیا فیصلہ، ساری کی ساری بات نہیں، ایسا نہیں ہے. ہمارے جمہور علماء جو ہے فی زمانہ اس حدیث کو، جو ابو جہل والی حدیث ہے کہ ابو جہل کی بیٹی سے میرے کائنات نکاح کرنا چاہتے تھے، ضعیف اور مردود قرار دیتے. یہ بنو امیہ کی گڑھی ہوئی احادیث ہے جو ہماری کتابوں میں آ گئی ہیں. یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، میں آپ کے سامنے اعلان بھی کر رہا ہوں کہ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو بہار میں، عوالم میں، حتیٰ دیگر کتب میں آ گئی ہیں، ان کو ہم لوگ قبول نہیں کرتے. ہر وہ چیز آپ علم کا حوالہ دیں، آپ ہماری صدوق کا حوالہ دیں، میں نظم التاخیر پوری پڑھیے. میں پہلے سے ملتفت تھا کہ آپ نے باتیں کرنی ہے، لیکن یہ کہ ہم ان باتوں کو تسلیم نہیں کرتے. اور آپ بھی بہت ساری باتوں کو تسلیم نہیں کرتے. اگر ابھی صحیح بخاری کھول کے بیٹھ جاؤں اور اس میں جو ہے آپ کے بزرگوں کے حوالے سے میں پڑھنا شروع کروں تو آپ ناراض ہو جائیں گے، حالانکہ آپ کی کتاب میں موجود، آپ بھی قبول نہیں کریں گے، چاہے وہ صحیح حدیث سے ثابت کیوں نہ ہو. بہرحال ان باتوں کا جو ہے نا کوئی خاتمہ بالخیر نہیں ہے. اور اویس ربانی صاحب سے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں اسی وجہ سے جو ہے اوائڈ کرتا ہوں. کافی جو ہے پوڈ کاسٹر میرے پیچھے لگے ہوتے ہیں کہ یہ کر لے وہ کر لے. میں کہتا ہوں نہیں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ امت مسلمہ کو ایسی بات ہو اور پھر سیکورٹی کے مسئلے، پھر کسی کی پھر کی بھومی کچھ بھی ہوگا، وہ نقصان پوری امت کا ہوتا ہے. جی منیر بخش صاحب، میرے خیال ہے ہم اس کو ایک اینڈنگ نوٹ کی طرف لے کر آتے ہیں، اور گفتگو احسن انداز سے ہوئی ہے. البتہ یہ کہ میں جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کے اوپر ہی متوجہ ہوں. آپ کی وفات کس حوالے سے ہے، آپ کی عمر کیا رہی ہے، اور اس حوالے سے اہل سنت. یہ ایک اور جو ہے خطرناک آپ سوال کر رہے ہیں، اس پہ جائیں گے تو مفتی صاحب نے اپنی خطابت کرنی ہے، میں نے اپنی خطابت کرنی ہے. آپ ہمیں پیار محبت سے رکھیں زیادہ بہتر ہے. مفتی صاحب بھی گرم ہو گئے، میں بھی گرم ہو گئی. تو خطرناک ترین موضوع ہے وفات جناب سیدہ. میں ذرا 2 جملے کہنا چاہتا ہوں. اس سے میری نسل کو، صحافیوں کو یہ پتہ لگتا ہے کہ جو دین آپ کی کتابوں میں ہے وہ پڑھنے کے لائق نہیں ہے، وہ عمل کرنے کے کیا لائق ہوگا. یعنی کوئی بھی بات کر دو تو وہ خطرناک ہو جاتا ہے، حساس ہو جاتا ہے، یا تو ہم پہ تحمل نہیں ہے اور ہم میں ادب برداشت نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے نا، مسئلہ یہ کہ دیکھیں میں تو مفتی صاحب کی باتوں کو سن رہا ہوں، مفتی صاحب بھی میری باتوں کو غور سے سن رہے ہیں. ہم اگر 2 اہل علم یہاں بیٹھے ہوئے بات یہاں تک محدود ہوتی تو میں کہتا جی بات کریں. بات یہاں تک محدود نہیں ہے. آپ کا یہ پروگرام ریکارڈ ہو کے جائے گا ان جاہل ترین لوگوں کے سامنے جسی مملکت خدا دے پاکستان میں رہتے. کوئی آگے مفتی صاحب کو مارے گا، کوئی آگے مجھے مارے گا، ہوگا یہ.
ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, مفتی صاحب کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا, وہ بھی پڑھے لکھے آدمی ہے, میں بھی اپنی کتابیں پڑھ کر آیا ہوں, میں اپنی بات کروں گا, آپ اپنی بات. آپ جب اس پروگرام کو ڈالیں گے نا آگے یوٹیوب پر, فساد وہاں سے شروع ہوگا, کمنٹس وہاں سے آئیں گے, گالیاں وہاں سے آئیں گی, اختلاف وہاں سے ہوگا. دین الحمدللہ بہترین ہے, اور کتابوں میں جو کچھ ہے اسے پیش کیا جانا چاہیے, لیکن علمی فضا بھی تو ہو. وہ علمی فضا کدھر ہے؟ سوشل میڈیا علمی فضا نہیں ہے. سوشل میڈیا اللہ معاف کرے بس جاہلوں کی فضا, یہ کہنا چاہیے. جی چشتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ جی شاکر صاحب, بات یہ ہے, یہ آپ کی بات درست ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ویسے بانی صاحب کا جو سوال ہے وہ بھی دیکھیں نا کہ حقائق جو ہے وہ بھی عوام تک پہنچنے چاہیے. آپ کا جو نقطہ نظر ہے آپ 1-2 منٹ کے اندر وہ بیان کر دیں, اور آپ کے نقطہ نظر آنے سے پہلے شہادت کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے 1-2 بات مجھے کہنے کی آپ اجازت دے دیں تاکہ یہ شہادت کے حوالے سے اپنا نقطہ نظر پیش کریں. اور پھر بسم اللہ. تو ایک انہوں نے یہ کہا, جو میں نے حدیث جو ان کی پیش کی ہے شیخ سلوک کی کتاب سے, تو انہوں نے کہا جی میں ان کو ضعیف اور من گھڑت مانتا ہوں. یہ اس پر آپ نے کو دلیل دینی چاہیے ویسے کہ یہ ضعیف ہے, اس وجہ سے ضعیف ہے, یہ بنو امیہ نے ہماری کتابوں میں ڈالی ہے, لکھ دی ہے, اس پر آپ کو دلیل دینی چاہیے. ایسے آپ اپنی حدیث کو ٹھکرا دیں اور ہمارے کھاتے میں ڈال دیں, یہ غلط بات ہے. ایک بات میں اس کا رد کرتا ہوں اور مذمت بھی کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی ایک صحیح حدیث کو, جس کو آپ کے محقق نے, مدرسی جیسے آپ کے بزرگ نے صحیح کہا ہے, معتبر کہا ہے, اور آپ اس کو ٹھکرا رہے ہیں صرف اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ پھنس گئے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات, آپ نے پھر موالا کے متعلق آپ نے صحیح مسلم سے حدیث پڑھی ہے. میں نے بارہا مرتبہ یہ کہا, صحیح مسلم کی حدیث میں یہ ہے کہ یہ 5 افراد گئے تھے میدان مبالہ میں, یہ اس کے مطلب میں نہیں ہے. جو ساتھ نبی وقاص کے حوالے سے جو حدیث ہے یہ مجھے بھی پتا ہے. اللہم ہؤلاء اہل بیتی کا مطلب یہ ہے کہ میدان مبالہ میں گئے تھے. تو میں اس بات کا میں رد ضروری سمجھتا تھا, کیونکہ جب یہ نشر ہوتی ہے تو پھر بات ہوتی ہے کہ آپ نے جواب نہیں دیا. آپ نے کہہ دیا کہ صحیح مسلم کی اس حدیث میں جو ہے مبالہ کے لیے یہ افراد گئے تھے, اور میں صحیح حدیث بھی لے آؤں گا تو چشتی صاحب نہیں مانیں گے. آپ لے آئے, میں تو آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ابن کثیر سے عبارت پڑھی, میں نے کہا آپ اس کی سند بیان کر دیں. ایک صحیح روایت لے آئے, مسلم سے لے آئے, بخاری سے لے آئے, ترمذی سے لے آئے, آپ نہیں لے آ سکیں گے کیونکہ ایسی بات ہے ہی نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ صحیح روایتیں تو بہت ساری ہیں, آپ کہتے ہیں بہت ساری کتابوں میں بڑا, میں مان رہا ہوں کہ ہے, لیکن وہ صحیح ہے. مولانا میں نے صحیح کا مطالبہ کیا تھا, وہ آپ پیش نہ کر سکے. تو اب ایک بات میں اور بھی کہنا چاہوں گا اس مقام پر, کہ صرف اتنی نہیں ہے کہ آپ ایک کو کہہ کے چھوڑ دیں گے اور بات جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. نہیں, دیکھیں ہمارے بزرگ, ہمارے اسلاف, حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, دیگر صحابہ کرام کے اوپر تان ہو رہا ہے, عوام جو ہے وہ لڑ رہی ہے. تو آپ عوام کو بتائیں نا کہ ایسی باتیں ہماری کتابوں میں بھی ہیں. تو ان باتوں کو چھوڑ دیں کہ ان ہستیوں کے اوپر, ان لوگوں کے اوپر آپ اٹیک نہ کریں. اب دیکھیں آپ کو میں ایک بات سناتا ہوں, اس کو بھی شیخ صدوق نے نقل کیا ہے کہ جناب حضرت مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے جناب سیدہ فاطمہ زہرا کا باغ جو ہے بیچ دیا. باغ فتح پر تو بڑے ہوتے ہیں نا, باغ فتح جناب زہرا کا تھا, جناب مولا مرتضیٰ نے بیچ دیا. جب بیچ کے گھر آئے, اس کی قیمت غریبوں میں تقسیم کر کے, فقراء میں تقسیم کر کے جب گھر آئے, تو جناب زہرا کو جب اس بات کا علم ہوا تو کیا کیا انہوں نے, جناب میں نے تو نہیں لکھا, ویس بھائی نے تو نہیں لکھا, اہل سنت نے تو نہیں لکھا, بنو امیہ نے آپ کی کتابوں میں نہیں ڈال دیا, یہ آپ کی کتاب ہے. اور جناب زہرا پڑھتا ہوں, لیکن پھر جبرائیل آئے, حتیٰ کہ جبرائیل آئے نبی علیہ السلام کے پاس, جبرائیل علی رسول اللہ فقال یا محمد یقرؤک السلام, اور سلام کیا ان کو, اللہ کی طرف سے سلام بھیجا, اور فرمایا فاطمہ اور علی کے درمیان جائیں. تو نبی علیہ السلام جب تشریف لائے, قل لفاطمہ لیس لک ان تضربی علی یدیہ ولا تلمزی بثوبہ, اور اس بات کی وجہ سے, تو حضرت فاطمہ تو بات کی وجہ سے جناب حضرت علی مرتضیٰ کے اوپر بھی ناراض ہو گئی ہیں, اور آپ وہ غضب والی بات ان کے اوپر فٹ نہیں کر رہے, آپ ٹھکرا رہے ہیں. اور صرف اتنا نہیں, کافی کے اندر بھی اور بہت سارے محققین نے حدیث کو صحیح کہا ہے کہ حضرت امام حسن کی اولاد جو ہے, بلکہ اس کو بھی چھوڑ دیں, حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا, آپ کے قدموں کے ساتھ لگنے والی خاک پہ اہل سنت کے سب لوگ قربان ہو جائیں, ہم سب قربان ہو جائیں. جناب سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا کی شان پر, آپ کی چادر تطہیر کے اوپر سنی قربان جائے, ان کی اتنی بلند شان ہے کہ ہم اہل سنت کہتے ہیں, ویس بھائی کہتے ہیں, دیگر علماء کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ زہرا کی اولاد کو اللہ نے جہنم کی آگ سے دور کر دیا ہے. جہنم کی آگ سے جناب زہرا کی اولاد کو دور کیا ہے, یہ ہماری روایات میں ہے. ہم یہ کہتے ہیں, ہماری عقیدت کیا کہتی ہے, آپ کی روایت کیا کہتی ہے؟ الملاحم کے اندر اس کو نقل کیا ہے, اور تشریف کے اندر اس کو نقل کیا گیا ہے, اور الملاحم کے اندر مصنف نے نقل کرنے کے بعد اس کی تصحیح کی ہے. کیا کہا ہے کہ وَإِيَّاكُمْ وَالدَّجَّالِينَ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ فَإِنْ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ دَجَّالِينَ من ولد فاطمہ دجالین, کہ فاطمہ زہرا کی اولاد سے دجال آئیں گے. بنو فاطمہ آل محمد آل رسول آل پیغمبر کی اولاد میں سے کیا لکھا ہے آپ کی حدیث میں, کیا کہتی ہے آپ کی حدیث؟ دجال آئیں گے. محدث کیا کہتا ہے؟ روایت صحیح ہے, آپ کہیں گے ضعیف ہے, تو آپ کے میرے کہنے سے کوئی ضعیف تو نہیں ہوتا. آپ کا لکھنے والا محدث مصنف کہتا ہے کہ یہ صحیح ہے, تو بنو فاطمہ کی اولاد میں سے دجال آئیں گے, تو ہم یہی کہیں گے کہ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت, جو نبی علیہ السلام کی بیوی سے, اہل بیت سے جو زیادتی کرے, جو بغض رکھے, نبی علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں ایسی بات کرے, تو ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں, اور یہی کہہ سکتے ہیں کہ جناب زہرا
सलाम अलैहा जनाब फातिमा ज़हरा खातून जन्नत, अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात बुलंद है और वो जमाना में जन्नत के सरदारों की माँ है। अल्लाह तबारक व तआला उनके इस मकाम के तवस्सुल से हमारी दुनिया और हमारी आखिरत को अच्छा करे। वगरना बहुत सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का जो मकाम है इस छोटे से वक्त में हम बयान नहीं कर सकते। अल्लाह तबारक व तआला हमारा हाल नसीब। बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। मुफ्ती साहब, मौलाना साहब, वो मैं खाली एक छोटी सी बात समझना चाहता हूँ, क्योंकि आपसे मुझे जनाब सैयदा के हवाले से मोहब्बत और उल्फत नजर आई है। मोहब्बत किताबों में तो सलामुल्लाह अलैहा लिखा गया है, तो हम रज़ियल्लाहु अन्हा पे ही तवक्कुफ क्यों कर रहे हैं? कह सकते हैं सलामुल्लाह अलैहा चिश्ती साहब? जी, सलामुल्लाह अलैहा भी कह सकते हैं, लेकिन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हम कहते हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे बहुत सारे साथी उलमा ये हवाला देते हैं कि बुखारी में या फलां किताब में उनके नाम के साथ सलामुल्लाह अलैहा या अलैहिस्सलाम किसी के नाम के साथ आया। देखिए किताब में बुखारी के भी कई नुस्खे हैं, बाकी कई किताबों के कई नुस्खे हैं जिनमें बिल्कुल नाम के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ। बाद जगह रज़ियल्लाहु अन्हा लिखा हुआ है, बाद जगह सलामुल्लाह अलैहा लिखा है। आप देखें कुरान मजीद खोलें, उठाएं, सूरह मोहम्मद है, नबी अलैहिस्सलाम के नाम के साथ कोई अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं लिखा हुआ, किसी नबी के नाम के साथ अलैहिस्सलाम नहीं लिखा हुआ। तो किताबत में या किताबों में बाज़ दफ़ा कोई चीज़ ऐसी होती है और अक्सर ऐसा नहीं भी होता। तो ये चीज़ें जो है ठीक, बाद में ठीक। हमारे मुफस्सिरीन ने इनके नाम के साथ लगाई है। तो हम जो है रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहने को तरजीह देते हैं, क्योंकि हम जो है अंबिया से अफ़ज़ल उनको नहीं समझते। हम जो अइम्मा अहले बैत हैं और अहले बैत के दीगर अफ़राद हैं जिनको हम इमाम समझते हैं, ईसा बिन ज़ैद हैं, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलाद है, जो जाफ़र बिन नकी हैं, जिनको कुछ लोग नहीं मानते। मैं ये नहीं कहता, यानी जनाब ज़हरा की बहुत सारी औलाद है जिनको हम इमाम मानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हम नफ्स ज़किया को भी इमाम मानते हैं, हम अब्दुल्लाह खान को भी इमाम मानते हैं, लेकिन उनके नाम के साथ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु या रहमतुल्लाहि अलैह या अलैहिस्सलाम भी कह देते हैं। मेरा ये नुक्ते नज़र है, बाकी आप शाफी साहब से पूछ लें। बेहतर, बेहतर। अल्लामा साहब, आपकी तरफ आता हूँ मैं। प्रोग्राम इख्तिताम पज़ीर होगा क्योंकि आगाज़ चिश्ती साहब से हुआ था, जैसे कि आप गुफ्तगू फरमाएँ। शहादत के हवाले से सवाल था आपका। हाँ, इस पे उन्होंने गुफ्तगू की है और मैंने आखिर में उनसे सलाम अलैहिस्सलाम के हवाले से भी पूछ लिया। तो जिस पे आप बेहतर समझे गुफ्तगू फरमाएँ, हम आपको मुश्किल में भी नहीं डालना चाहते, कहीं आप भी तशरीफ ना ले जाएँ। नादि अलियन मुज़हिरल अजाइब तजिदहु हमदन लक फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिविलायतिक या अली या अली या अली। अर्ज़ खिदमत ये है कि जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को जो है बेदर्दी के साथ शहीद किया। मदीने ही में रहते थे और घूमते फिरते रहते थे। मदीने में नबी की बेटी का दिल दुखाया और नबी की बेटी को गज़बनाक किया, उनका दरवाज़ा जलाया। इतनी देर में मैं बस आपसे मौक़िफ़ लेना चाह रहा हूँ कि अहले सुन्नत के इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? हम वफ़ात के ही कायल हैं या शहादत के कायल हैं? जी, हम वफ़ात के कायल हैं। कश्फुल गुम्मा में शिया की किताब उसमें है तुवफ़ियत फ़ातिमा, बिहारुल अन्वार के अंदर है तुवफ़ियत फ़ातिमा। मुझे वक़्त दें, मिराकुल उकूल से मैं हदीस पढ़ देता हूँ, उसको मजलिस में लिखा है और मेरे पास बहुत सारी हदीस है जिनको मैं पढ़ देता हूँ कि उनको सही कहा गया, उनके अंदर वफ़ात का ज़िक्र है। लेकिन देखिए ना कि किसी के अब जापान के लोग, अमेरिका के लोग या किसी और मुल्क से आके तो उन्होंने तो शहीद नहीं किया। इनका इशारा या जितने भी इनके उलमा हैं, उनका इशारा जिनकी तरफ है हम समझते हैं, हम कोई बच्चे नहीं है, कोई लोग अब खास नहीं खाते, लोगों को समझ आती है। तो देखिए किसी के मुतल्लिक़ ऐसी बात कर देना, कह देना और फिर प्रूफ भी ना हो, ना हो, फिर ऐसे जो है लानत जो होती है पलट के वापस आती है। अली हक चैनल के मुअज़्ज़िज़ लोगों, मुबाहिला की अहमियत क्या है? इस मुबाहिला के वाक़े से साबित होता है कि हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा, इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ही वो हस्तियाँ हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नफ्स और अहले बैत करार दिया है। मुबाहिला एक ऐसा तरीका है जो इस बात को ज़ाहिर करता है कि हक़ व बातिल में फ़र्क करने के लिए अल्लाह ताला की लानत को गवाह बनाया जा सकता है। अगर हिसाई मुबाहिला करते तो अल्लाह का अज़ाब नाजिल होता, लेकिन इनका इनकार ही इस बात की दलील बना कि वो जान चुके थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं। दोस्तों, ये वाक़या 24 ज़ीउल-हज 9 हिजरी को पेश आया और आज भी मुबाहिला की याद उम्मत मुसलमा में एक अहले बैत की अज़मत और इस्लाम की सच्चाई की अलामत के तौर पर मनाई जाती है। अली हक चैनल के मुअज़्ज़िज़ लोगों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी कीजिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।